की महफिल में कहा, जब मैं फाइजा समय तो नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फौरन सजदा कर देना। बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। बनाया फर्श वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। खुदा ने कहा, जब मैं इसे खलीफा बनाऊं तो तुमने इसके आगे झुकना है। फरिश्तों ने कहा, तेरे मालिक हमारी तस्बीहां, हमारे सजदे, हमारी इबादत गुजारी। फरमाया, जब तेरी हुज्जत बने उसके मुकाबले में सजदे नहीं लाते, उसके मुकाबले में इबादत नहीं लाते, उसके मुकाबले में तकवा नहीं लाते, उसके मुकाबले में परहेजगारी नहीं लाते। आखिर उनमें से एक बहुत बड़ा इबादत गुजार उठा और उसने उठ के खड़े होकर कहा, मेरे पास नमाजों की कसरत है, मेरे पास सजदों की कसरत है, मैं तेरे बनाए हुए को नहीं छूटूंगा। खुदा ने ना मोहलत दी, जबकि वो गफ्फारुल ज़नूब था, तो सत्तारुल अय्यूब था, तो गुनाहों को माफ करता था, तो ऐबों में पर्दा डालता था, तो क़यामत तक के लिए तौबा को मुकर्रर करता है। उस खुदा ने कहा, फ़ख़रुज लअनतु इला यौमिद्दीन, अभी यहाँ से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पे लानत होगी। मेरे मालिक, इसने तेरा इनकार नहीं किया, इसने तेरे सजदे का इनकार नहीं किया, इसने तेरी तौहीद का इनकार नहीं किया, जिसने सिर्फ आदम का इनकार किया और तूने इसे फौरन निकाल दिया। मालिक नमाज़ें देख, मालिक सजदे देख, मालिक इबादत देख। खुदा ने कहा, आज इसे इसलिए निकाल दिया है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, इनकार करने वाला भी पहला है। अगर आप इसे सजदों की वजह से माफ कर देता तो कल बड़े बड़े इबादत गुजार अपने सच्चे वाले लेके मेरी बारगाह में आ जाते कि उसे भी माफ कर दिया, हमें भी माफ कर दे। मैं इसे लानती बना के बता रहा हूँ, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली बोलो, जहां तक आवाज आ रही है, जब मैं और हुसैन उतरी थकावट जी, चेहरे हशाश में शाश। जब मैं सफीउल्लाह का मन कर, फिर आए तेरी बदन की थकावट भी उतारती है, रूहों की थकावट भी उतार। बदन सुस्त हो जाए तो खून को हिलाना चाहिए। खून हरारत होता है अली की विलायत से, और वही खून हरारत में आता है जो शराफत में होता है। रगों में पकीज़ा लहू, फिरायत अली और फदाइल अली सुन के गर्दिश करता है, जम जाता है लहू बदन पे अगर मां शरीफ ना हो। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बैठ गए, जल्दी जल्दी सफर। खिलाफत लफ्ज भी हमारा, इमामत लफ्ज भी हमारा। कोई ये ना कहे कि शिया खिलाफत को नहीं मानते। अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। मेरा मौला अमीर अल मोमिनीन अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली। पहला अल्लाह के खलीफा, मैं अल्लाह के खलीफा की बात कर रहा था, चेहरे जनाब के परेशान क्यों हुए? पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली की। अली को तलाश करना है तो इन चारों में कर, और ये चारों भी एक जैसे नहीं। अगर आप कहें जैसी आदम की वैसी ही अली की, नहीं। अगर तू कहेगा कि आदम अली से बड़ा खलीफा है तो बता सैयदुल अंबिया कौन है? रसूल
تفسیر میں کیا کہا؟ جس جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا. اب خلافت لفظ بھی ہمارا، امامت لفظ بھی ہمارا. عربی زبان میں کیونکہ آپ عرب کی نگری میں بیٹھے ہیں، عربوں کے ہاں خلافت لفظ خلافت پیچھے چلتا، امام آگے چلا. جو پیچھے آئے اسے خلیفہ کہتے ہیں، جو آگے چلے اسے امام. خلیفہ ہوتا ہے رسول، امام ہوتا ہے امت. اس سے اچھی شرح نہیں ہو سکتی تھی. جو نبی کے بعد آئے وہ نبی کا خلیفہ، خلیفۃ الرسول اور امام الامت. اور ایک شخص ایک وقت میں امام بھی ہوتا ہے، خلیفہ. امیر المومنین رسول کے خلیفہ بھی تھے، امت کے امام بھی تھے. رسول کے بعد ہے، امت سے آگے چلتے. ہمارے ہاں خلافت بھی ہے، ہمارے ہاں امامت بھی ہے. ہم جس سے اپنا امام مانتے ہیں اسے ہی نبی کا خلیفہ بھی مانتے ہیں. لوگوں نے امامت کے مقابلے میں نظام متعارف کرایا خلافت. ہمیں امامت کی ضرورت نہیں تھی، ہم صرف یہ دیکھیں کہ تخت میں کون بیٹھے. جبکہ امام کے لیے تخت تاج ضروری ہوتا ہی نہیں. یہ ضرورت امت ہے کہ امام کو زمین کی حاکمیت دے. یہ امت کی ضرورت ہے، امام کی احتیاج نہیں. امام کو ضرورت نہیں ہے کہ امام کو تخت و تاج دیا جائے گا تو وہ امام بنے گا. نہیں، امام گھر میں بھی بیٹھا ہو تو امام ہوگا. بادشاہ میں اور امام میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ بادشاہ گھر سے چلتا ہے تو عام انسان ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے. امام گھر میں بھی بیٹھا ہو تو امام ہوتا ہے. لہذا امامت خلافت یہ ایک لفظ ہے. انہوں نے امامت کے مقابلے پہ خلافت کا نظام متعارف کروایا. انہوں نے کہا ہمیں امام کی ضرورت نہیں، ہم خلافت کو مانیں گے. جب یہ خلافت کو مان رہے تھے تو پھر انہوں نے مجبوری بنی، انہوں نے امام بھی بنایا. آج پوری دنیا میں جتنے اسلام کے فرقے ہیں، ہر فرقہ کسی نہ کسی امام کا پیروکار. ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ولایت علی کے قائل ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، کہلوات جعفری ہیں. کیونکہ فقہ مرتب ہوئی امام صادق کے دور میں، لہذا اس لیے اس فقہ کو فقہ جعفری. ہماری فقہ کے مخالف جو نظام ہیں وہ بھی کسی نہ کسی امام کے پیروکار. جب تمہیں امام کی ضرورت ہی نہیں تھی تو تم نے پھر خلافت کے ہوتے ہوئے امام کیوں بنائے؟ اب میں بات کیونکہ بڑے سنجیدہ موڑ پہ تاریخی انداز سے لے کے چل رہا ہوں. اب پہلا سوال آج میں یہاں پر پیدا کروں گا اور اس کا جواب دوں گا کہ جب ہر دور کا امام اس دور کے بادشاہ سے حکومت کا مطالبہ نہیں کرتا تھا تو ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کو قتل کیوں کرتا تھا؟ دیکھیے، اگر تو امام بھی چاہتے ہو کہ مجھے حکومت ملے اور خلیفہ چاہتا، بادشاہ چاہتا مجھے حکومت ملے، تو پھر تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امام بھی حکومت چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے. حکومت بجائے جنگ بنی اور اس لیے اس نے امام حکومت کا مطالبہ کرتے ہی نہیں تھے. امام کو ضرورت ہی نہیں تھی. امام نے کس پہ امام حکومت کرنی تھی؟ زمین پہ. زمین کیا ہے؟ ایک گولا. یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے سورج کے گرد. اور آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ جو یہ سورج ہے نا، یہ صرف ہماری زمین ہے. ایسے اربوں سورج ہے جو ایک کہکشاں میں رہتے ہیں. یہ ہمارے ملکی وے جو ہے یہ ایک گلیکسی، پھر اس کے اوپر ایک سپر گلیکسی، پھر اس کے اوپر ایک کائنات، پھر اس کے اوپر ایک عالم، پھر اس کے اوپر 18,000 عالمین. 18,000 عالمین کو پھر ایک کائنات میں لپیٹا ہوا ہے. یعنی کہ کائنات میں عالمین، عالمین میں عالم، عالمین میں ایک کہکشاں اعظم، اس کہکشاں اعظم کے اندر ایک کہکشاں، اس کہکشاں کے اندر کئی سورج، اور اربوں سورجوں میں سے ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک کچی مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے. اپنا قد دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. علی زمین کا امام نہیں، علی کائنات اور عالمین کا امام. علی کو تیرے زمین کے ایک شہر کی گورنر سے کیا غرض؟
سلیمان نبی گزرا تھا نبات کے نمل سے، قرآن میں پوری کہانی موجود ہے. تخت ہوا میں جنات اڑا رہے تھے، فرشتے پیچھے چل رہے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا. اتنی عظیم سلطنت والے سلیمان جب وادی نمل سے گزرے تو ایک چیونٹی نے زمین پہ رینگتے ہوئے باقی چیونٹیوں کو آواز دی کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا میں اڑتے ہوئے سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی. قرآنی واقعہ ہے. اپنا تخت زمین پہ اتارا، چیونٹیوں میں سے اسی کو اٹھایا جو بولی تھی. ہتھیلی پہ رکھ کے سلیمان نے کہا، ظالم سمجھا نبی کو؟ کیا کہا تھا تو نے ابھی؟ کیا میں تجھے کچل دوں؟ تو نے ظالم سمجھا ہے؟ اس کا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تو میرا پورا نہیں سنا سرکار آپ نے. میں نے یہ نہیں کہا تو سلیمان تمہیں کچلنا دے، میں نے کہا سلیمان کا لشکر آپ معصوم ہیں، صحابی تو نہیں. کہاں گئے؟ چونٹی جانتی تھی کہ نبی کے ساتھ رہنے والے نبی جیسے نہیں ہوتے. میں نے کہا ہے سلیمان کا لشکر تمہیں کچلنا دے. میں اختیارات امامت پڑھنے لگا ہوں، اور اسی وادی کے نمل سے ایک جنگ سے واپسی پہ علی گزرے تھے. اس وقت بھی چیونٹیوں کی سردار نے کہا تھا، اے چیونٹیوں بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے. جیسے سلیمان نے تخت زمین پہ اتارا تھا ویسے ہی علی نے زمین پہ اتارا. اسی چیونٹی کو اٹھا کے علی نے شد اللہ ہاتھ میں رکھا اور رکھ کے کہا مدت تو پہلے کہ نبی گزرا تھا، نام اس کا سلیمان تھا. اس وقت تمہارے قبیلے کی سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، تو نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ. اس کا وہ نبی تھا، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت. تو 18,000 عالمی معصوم فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں اور 10 لاکھ تم کے ساتھ علی، اور علی ہر دور میں علی ہے. تو جس امام کا اتنا بڑا جتنی حدود ہو وہ عالمین کا امام ہو، وہ چاہے گا کہ میں کوفے کا گورنر بن جاؤں. جس کے نوکر تخت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں جملہ پڑھا تھا، جملہ پھر زبان کی نوک پہ آئے. سلیمان محمدی کو آگے کے بندے نے کہا تھا کر لیتا بھی ان کی بیعت، ملتا تھی کسی اچھے سے شہر کی گورنری. کیا ملا علی کو ولی اللہ ماننے پہ؟ سارا دن علی کے دروازے بیٹھا رہتا، دیکھ فلاں اس کا گورنر بن گیا، فلاں اس ملک کا گورنر بن گیا، فلاں اس ملک کا گورنر بن گیا. تیرے پاس کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. سلیمان نے بطول کے دروازے کے سجدے سے سر اٹھایا، قریب پڑی ہوئی چھڑی کو دیکھا، تجھے علی ولی اللہ کا فائدہ بتاؤ، جب چاہوں آسمان زمین پہ اتار. جب چاہوں یہ آسمان زمین پہ. نوکر ہے یہ نوکر، کبھی سورج چڑھاتے ہیں، کائنات سے کھیلتے ہیں علی کے نوکر. تو جس کے نوکر کے پاس یہ اختیار تھا، اس کا مالک کہے گا کہ مجھے شام دے دو، مجھے کوفہ دے دو. یہ خلافت امامت کی مجبوری بادشاہت نہیں تھی. اب سوال پھر وہی کھڑا ہے کہ جب امام بادشاہت چاہتے نہیں تھے تو بادشاہ قتل کر جاتا. اب وقت کیونکہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پہ اشرے، ایک اشرا نہیں اشرے پڑھے، سالوں پڑھا جائے اس موضوع. میں ایک جملے میں سوال کا جواب دینے لگا ہوں، اور جو ادب اور علم کے قائل ہیں وہ اسی جملے کو بہتر سمجھ لیں. بادشاہ امام کو قید کیوں کرتا تھا؟ یہ امامت کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. انہیں خبر تھی اگر یہ کردار اعلان سب چلتا رہا، کسی جگہ پہ چور چوری کرنے آئے نا اور اندھیرا ہو،
اور کوئی ایک لائٹر چلائے تو سب سے پہلے لائٹ اسے پتا اگر یہ روشنی چلی میرا چہرہ پہچانا تو امام ہوتا ہے زمین پہ اللہ کا چراغ. ان کے کردار کی روشنی ان کے چہرے سے نقاب اتار رہی تھی. اموی کردار اتنے گندے تھے, بادشاہوں کے کردار اتنے گندے تھے کہ یہ امامت والا کردار زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا, امت نے بجھایا. خدا نے دوسرا جلایا, امت نے بجھایا. خدا نے تیسرا جلایا, امت نے بجھایا. خدا نے 11 چراغ ہدایت اس امت میں جلائے. اس امت نے 11 کے 11 بجھائے. خدا بار بار کہتا رہا فابی ای اعلیٰ رب کو ماں تم کر سے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. میں نے تمہارے درمیان کتنے بہتر چراغ جلائے. کبھی حمد کا چراغ جلایا, کبھی حسن کا چراغ جلایا, کبھی کریمی کا چراغ جلایا, کبھی سجدوں کا چراغ جلایا, کبھی باقر کا علم دکھایا, کبھی جعفر کی صداقت دکھائی, کبھی موسیٰ کی عطا دکھائی, کبھی رضا کی رضا دکھائی, کبھی نبی کی نقاوت دکھائی, کبھی تقی کی تقاوت دکھائی, کبھی عسکری کی ہیبت دکھائی. میں نے 11 چراغ ہدایت جلائے اور اتنے کم صرف ہو تم نے بچھا دیے. تم اس قابل ہی نہیں ہو, تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ 12واں چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جائے. خدا نے 12واں چراغ ہدایت فنوس توحید کے اندر جلا دیا. اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تھے, تلوار چلا نہیں سکتے تھے. اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا ہے ہی نہیں, اس نے آنا ہے. اس لیے تو مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشنی خدا. یہ امامت کے کردار تھے. ہر دور کی بادشاہت ہر دور کی امامت سے ٹکراتی ہے. ہر دور کے امام نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق بادشاہت سب کا. یقیناً امام حسن بھی جنگ کرتے اگر دور حسین جیسے حالات ہو, اور یقیناً امام حسین بھی معاہدہ کر لیتے اگر دور حسن جیسے. کوئی بہتر خطابت کے نکات سمجھنے والا ہو تو میں اس کی آسان دلیل دے دیتا ہوں کہ آپ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے اپنا کوئی مرض بتائے تو ڈاکٹر اسے کوئی میڈیسن ایک نسخہ تجویز کرے. تھوڑا عرصہ نسخہ کھانے کے بعد وہ واپس آ کے کہے کہ میں مدت سے آپ کا نسخہ کھا رہا ہوں, آپ کی دی ہوئی دوائی استعمال کر رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. وہ کہے گا میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مرض دوا سے ٹھیک ہو جائے, اب مرض بڑھ گیا ہے, اب اس کے لیے ایک سرجری چاہیے, اب اس کے لیے ایک آپریشن چاہیے. کوشش کی تھی کہ لکھ کے مرض دور کر دوں. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ لطیف بندہ سر اٹھائے جسے کتابت کی لطافت اور باریکیوں کا اندازہ ہے. امام حسن کے دور میں خلافت کے بدن میں ملوکیت کے جراثیم اتنے زیادہ پھیلے نہیں تھے. حسن نے معاہدے جیسی دوا لکھ دی. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ سلانامہ تھا, وہ شمشیر تھی. ایک فائٹ پیپر بھیجا گیا ملوکیت اور بادشاہت کی طرف سے امامت کی طرف, جو چاہے لکھ دے. کنہوں نے بھیجا؟ بادشاہ. کس گھر سے آیا؟ خلافت والے گھر سے. کن کی طرف آیا؟ امامت والے. تھوڑا عرصہ پہلے اسی گھر سے کسی نے کہا تھا کاغذ قلم دو. اس وقت انکار ہوا تھا, تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ اسی گھر سے کاغذ قلم جو بھی لکھوائیں گے ہمیں تو ہر صورت حکومت چاہیے, لکھوا لیں جو لکھوا لیں. اب میرے بادشاہ حسن نے جنگ کی کیونکہ کل مولا حسن کا دور آ گیا اور وہاں بدنا ہوں گے. میرے مولا حسن نے کہا لکھو آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے. انہیں جلدی تھی کہ ہم مرکز میں پہنچے, ہم کیپٹل اسلام میں پہنچے, مدینہ میں بھی ہمارا نظام آ جائے.
ان کا مان جاؤ قرآن اور سنت کی عمل کرے گا، لیکن انہیں خبر ہی نہیں کہ میرے شہنشاہ کتنی بڑی موت دے گئے۔ آج کی تاریخ میں معاہدہ لکھا ہے کہ مولا حسن نے کہا آج کے بعد شاباش، معرفت والا بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، آج کے بعد تو قرآن اور سنت میں عمل کرے گا۔ اس نے جلدی جلدی سائن کر دیے، حسن کی جنگ دیکھی نہیں، حسن منوا گئے کہ اس سے پہلے نہ تو قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ تو سنت پہ عمل کرتا۔ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ جب میرے مولا حسن نے لکھوا دیا نا کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، تو آپ ایک شرط امام حسن کی طرف سے فوراً امر یاس اٹھا ملا، اور اس نے دیکھ کے کہا ساری شرطیں حسن کی ماننے کے، ایک ہم بھی لکھوائیں گے۔ مولا حسن نے کہا ایک تم بھی لکھوا لو۔ اب اس نے بڑا سوچا بھی امامت کے سامنے دماغ کام نہیں کرتے، یہ ہوشیاریاں، یہ چلاکیاں بادشاہوں کے سامنے چلتی ہیں، امامت کے سامنے جہاں سورج جل رہا ہو وہاں کون چراغ جلائے؟ امامت کے سامنے سر اٹھا کے کہنے لگا ایک شرط تمہاری۔ مولا کا کیا کہ صرف قرآن اور سنت کی؟ خلافتوں کا دور بھی تو گزرا ہے نا، اسے کہتے ہیں سیرت شیخین، لکھیں سیرت شیخین پر بھی عمل ہو۔ شام والوں کے حواریوں نے کہا کیا کہنے، اتنا تیز آدمی کہ حسن کو پہلے منوایا کہ شرط مانے گا، اور آپ تین خلاف تھی حسن سے منوانے لگے۔ اس کا لکھیں صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پر بھی عمل ہوگا۔ میرے مولا حسن نے کہا تب لکھو۔ امامت کے پاس بیٹھنے والوں نے یہ امامت کا فیصلہ سمجھا نہیں۔ یاد رکھنا امامت کے کسی فیصلے میں کیوں کیا کیسے نہیں کہتے۔ امام کہے نا کہ تندور میں چھلانگ لگا دو تو لگا دیتے۔ مولا کا لکھتے تو کہتا ہے مولا سیرت شیخین، مولا کا لکھ۔ جب لکھوانے لگا تو عمرو بن عاص نے کہا اتنی جلدی شرط مان گیا؟ اس نے کہا علی کا بیٹا میں سیرت شیخین لکھوا رہا ہوں۔ مولا نے کہا ہاں میں لکھوا رہا ہوں۔ اس کا کیا تو مان جائے گا کہ ان کی سیرت میں بھی عمل ہوگی؟ مولا نے کہا تو خود ہی اپنی منہ سے اپنی شکست مان گیا۔ جب میں نے قرآن اور سنت لکھوا دی تھی تو میں نے علیحدہ سیرت لکھوا کے زمانے کو بتا دیا کہ ان کی سیرت بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ان کی سیرت بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں۔ اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب جو نے علیحدہ لکھوائی ہے تو قرآن اور سنت سے خود ہی بتا دیا ان کو۔ جب میں نے آئین الہی قانون رسالت لکھوا دیا تھا تو میں سیرت کیوں لکھوانی پڑی؟ مولا کا اگلی شرط میری لکھو، تمہاری ہو گئی۔ آج کے بعد کوئی خطیب منبر پہ علی کو نہیں پھونکے گا۔ 70 سال مسلسل منبروں پہ علی کے خلاف خطیب زبانیں کھولتے رہے۔ آج کسی بھی منبر سے علی کے خلاف تقریر سنو نا تو سمجھ لینا یہ شام والے کا منبر ہے۔ آج قانون بن رہے ہیں میرے ملک پاکستان میں، نہیں صحابہ کی عزت میں کوئی سمجھوتا نہیں، تو اس قانون کو یہاں سے کیوں شروع کرنا ہے؟ پیچھے سے شروع کرنا۔ یہ جو جرم گلے میں ڈال کے پھر رہا ہوں یہ یہی تھا۔ میرے پاکستان کے لوگ ہیں، میں نے زندگی میں کبھی منبر پہ، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ ان بادشاہوں کو دے دیا، گدائی ان کی ہے، نوکری ان کی ہے۔ 2 سال پہلے اسی سے 1 رات قبل میں نے وطن چھوڑا، اور فیصلہ آج کر لوں جنہوں نے چھڑوایا تھا وہ کہاں پہنچے اور میں کہاں پہنچا۔ وقت نے فیصلہ کر دیا، میں تو وہاں آ گیا جو ہماری منزل۔
نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جی، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بھائی، چھڑوایا گیا، کہا گیا کہ ایک رات کے اندر وطن چھوڑو ورنہ یہ مان لو، وہ میں مان نہیں سکتا، اور وہ ماننے کے لیے تمہارے کئی بڑوں نے سائن کر دیا تھا۔ مجھے خبر ہے کہ کون کون کس کس کمرے میں بیٹھ کے کیا کیا کروانا چاہ رہا تھا۔ یہ باتیں ہوں گی جب شہنشاہ آئیں گے تب۔ لوگوں سے انصاف تو مانگنا ہی نہیں، جنگ کی ہی بارے کے لیے، نوکری شہنشاہ کی ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ ممبر علی کے فضائل کے لیے ہے، اپنی خوبیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجمع مجھے سننے نہیں آیا، یہ علی سننے کے لیے آیا، لہذا یہ فیصلہ ہوگا جب وقت کا 12واں امام آئے گا کہ کون کون کہاں کہاں کس کس کوفی والا کردار ادا کر رہا تھا۔ لہذا میرے مولا شہنشاہ امام حسن نے کہا کوئی خبری ممبر پہ نہیں، کوئی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کی عزت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، تو قانون پیچھے دیکھیں، علی کو امام نہیں مانتے، صحابی تو مانتے ہو، تو اگر صحابہ کو ماننے سے بندہ کافر، نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا کرو گے جس نے علی کو نہیں مانا؟ ممبروں سے علی کو پوچھا گیا، ممبروں سے علی کے خلاف باتیں کی گئی، یہ ممبروں سے کھل کے بات کرنا علی نے تو روکا تھا اپنے نوکروں کو، پہلے یہ تم نے شروع کیا تھا جب تم نے ممبر علی کے خلاف استعمال کیا، تو اب یہ ممبر علی کے دفاع میں استعمال۔ امام حسن بادشاہ نے کل میں پہنچا تھا مولا حسن امیر کی شہادت، مولا کو شہادت مل گئی۔ اب یہ اگلا جو دور آیا، یہ دور بڑا سخت، اب تھوڑی آپ نے توجہ فرمائی، اس دور میں کوفے پہ اپنی مرکزی حکومت قائم کریں گے۔ جب کوفے پہ اپنی مرکزی حکومت قائم کر لی گئی اور امام حسین کو بیعت کے لیے مطالبہ کر لیا گیا، اور 4 لوگوں کا نام حاکم شام اپنے بیٹے کو بتا کے گیا تھا کہ ان 4 لوگوں نے تیری بیعت نہیں کرنی، ان میں سے سب سے اوپر جو نام تھا وہ حسین ابن علی تھا۔ داد آپ دے چکے، نعرے آپ لگا چکے، اب یہ تاریخی حقائق ہیں، تھوڑا پیدا ہو کے ضرور سن، سب سے اوپر نام حسین ابن علی، اس سے بیعت۔ اب جب باپ نے کوشش کی تھی اور حسن نے بیعت نہیں کی، تو وہ بیٹے سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا، کیونکہ اب وہ ملوکیت کو امامت میں بدلنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب تک زمانہ ہمیں بادشاہ کہہ رہا ہے، جانشین پیغمبر نہیں کہہ رہا، تو ہم جانشین پیغمبر بننے کے لیے نبی کے بیٹے سے بیعت ضروری ہے۔ حسین ابن علی نے انکار کیا، قیام کر دیا میرے بادشاہ حسین۔ میرے مولا حسین اپنے ساتھیوں کو لے کے مکہ، اور مکہ سے جب بیٹھے ہیں، تو اب یہاں پر ایک کردار ہے جو ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ مولا علی بھی کوفہ آئے، امام حسن بھی کوفہ آئے، اور امام حسین بھی جب مدینہ سے چلے تو کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، تو کوفہ میں کیا ہو رہا تھا جو 3 امام وہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوال ضرور ہے۔ اگر کوفہ میں اتنی مرکزیت کی، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تقاریر میں کہا کہ کوفہ میں شیعہ نے علی کی بھی کثرت تھی، لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد شیعہ نے علی کو یا شہید کر دیا گیا تھا یا زندان میں بند کر دیا۔ اب یہاں جو خطوط گئے ہیں نا مولا امام حسین، ان میں سے سلیمان بن سرد خزائی ایک کردار ہے کوفہ کا، جس نے خط لکھا امام حسین اور اپنے گھر میں بہت سے لوگوں کو بٹھا کے ان کی تائید کی۔ ایک خط کوفہ سے عامر بن عروہ جو جناب مسلم کے میزبان تھے، یہ کوفہ کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی سرداری کا میں اپنے بچوں کو یہی بتا دیتا ہوں کہ 12,000 جوان تلواریں لے کے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ آج بابا سرکار جس بندے کے ساتھ 4-6 گارڈ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا روب والا ہے، 12,000 جوان حفاظت کے لیے جس کے پیچھے چلے، وہ کتنا بڑا سردار ہے۔ یہ سردار ہانی بن عروہ ہے، یہ علی کی محبت میں غرق ہے، یہ حسین ابن علی کو خط لکھا۔ اب جب خطوط مکہ پہنچ رہے تھے اور خبر شام والے کو پہنچ، اب یہاں پر اس نے بہت سے جعلی خطوط اپنے لوگوں سے شیعہ بنا کے حسین ابن علی کو لکھوائے۔
یہ باتیں بہت ضروری ہے سمجھنی کہ تاکہ پتہ چلے کہ کوفہ سے خطوط لکھنے والے کون تھے۔ وہ جو خط تھے، خط اور خطوط کے متن جو ہے وہ دونوں ہی کتابوں میں، جو شیعہ خط لکھ رہے تھے، جو علی کے نوکر خط لکھ رہے تھے، ان کے خط کا مضمون کیا ہوتا تھا؟ حمد الہی، آل محمد کے گھر کی توصیف، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ مولا آپ جلدی آئیے، ہم آپ سے بیعت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں علی کا، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں حسن کا، ہم آپ کی قیادت میں، ہم کبھی بھی نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھا کوفے کا، ہم نہ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتے نہ نماز عیدین پڑھتے، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی اقتدار ہے۔ یہ تھے شیعوں کے خط کے نظر، اور جو حاکم شام کے بندے لکھ رہے تھے اب وہ بھی خط تاریخ میں لکھے ہوئے، لہلہاتی ہوئی فصلیں، میوہ دار درخت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذہن بتا رہا ہے کہ امامت کو کیا سمجھ رہے اللہم صلی علی محمد۔ بڑی اہم ایک بات آج کی، کیونکہ مجھے کل کی گفتگو سے مسلسل، کل کیونکہ آخری مجلس ہوگی ہماری اس نشست کی، تو اس مجلس سے مسلسل لیکن مجھے یہ تمہید بڑی ضروری ہے، آپ تھوڑا جا کے اس تمہید کو ضرور سنیں۔ اب یہ خطوط بتا رہے ہیں کہ وہ امامت کے مزاج کو کیا سمجھ رہے ہیں، وہ میووں کے لالچ دے رہے ہیں، وہ فصلوں، وہ دریاؤں کے لالچ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں 5 یا 6 منٹ میں گفتگو کو بالکل کلوز کریں۔ اب یہاں پر یہ لالچ دیا جا رہا ہے، مولا امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفے کا گورنر نعمان ابن بشیر، جناب مسلم پہنچے سب سے پہلی پناہ گاہ مختار کے گھر۔ جناب مختار نے جب دیکھا کہ ہم اپنے قیام کرنا ہے تو جناب مختار جناب مسلم کو خانی کے گھر چھوڑ کے خود گئے تھے۔ جو لوگ علی مولا کی شہادت کے بعد علی کے شیعہ کوفہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، ان کو واپس لینے گئے تھے کہ آؤ اب دوبارہ قیام کرنا۔ اس لیے آپ کو شہادت امام حسین میں مختار کا جو کردار ہے نا، کہ مختار اس وقت کہاں تھے، تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جناب مختار علی کے شیعوں کو قیام کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوفہ سے نکل گئے اور جاتے ہوئے جناب مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر چھوڑا۔ جناب ہانی بن عروہ کے گھر 18,000 افراد جناب مسلم کی بیعت کر گئے۔ خبر شام پہنچ جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ کوفہ گیا تیرے ہاتھ سے۔ ادھر حسین مکہ پہنچ گئے اور حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہاشمی کوفے بیٹھ گئے اور کوفے کے قبیلے بیعت کر رہے ہیں اور مختار باقی شیعوں کو لینے کے لیے نکل پڑا۔ اب لمحوں میں فیصلہ کرنا، جلدی کر کیا کرنا۔ اس نے اپنے باپ کے وفادار عیسائی ملازم سرجون کو بلایا اور بلا کے کہا کیونکہ تو نے میرے باپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، میں تو ابھی ابھی حاکم بنا اور اس کو حکومت کے اصولوں کا نہیں پتا، یہ کھیل تماشے کا لہو و لعب کا مدار تھا، اس کو حکومت نہیں کرنی۔ اس نے کہا مجھے بتا اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کام میں تجھے بتاؤں گا لیکن تجھے کرنا نہیں۔ اس نے کہا میں کروں گا۔ اس نے کہا پھر ایک نام ہے جس کا تمہیں سہارا لینا ہے۔ اس نے کہا وہ کون؟ اس کا ابن زیاد۔ اب میری قوم کے نوجوانوں یہ ابن زیاد تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایک قاتل کے گھر تک جانا ہے۔ نام اس کا عبید اللہ تھا، بیٹا یہ زیاد تھا۔ زیاد عرب کا واحد بچہ ہے جو ماں کے نام سے منسوب تھا۔ اسے زیاد ابن سمیہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے باپ کا کسی کو پتا نہیں تھا۔ میں یہ تاریخی حقائق پڑھا، ماں کے نام کے ساتھ منسوب تھا۔ آخر جب لوگوں نے بہت یہ مشہور ہو گیا تو اس نے اپنی ماں سے جا کے گلا کیا کہ مجھ سے لوگ میری ولدیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تیرا باپ ابو سفیان۔ اس نے ابو سفیان کے پاس جا کے کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اب ابو سفیان ہی کا تو بیٹا مان گیا تھا، اس کو گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرا بھائی ہونے کا دعویٰ کرے، لہذا اس نفرت کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ سر جان نے کہا کہ اس کا بیٹا عبید اللہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہے،
اس وقت وہ بسرے کا قبضہ ہے. اگر کوفہ بھی اس کے قبضے میں دے دے تو وہ حسین ابن علی کا رستہ ہو. مجبوری تھی، کوفہ ہاتھ سے جا رہا تھا. اس نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے ابن زیاد کو کہو میں کوفہ بھی تیرے پاس دیتا ہوں، بصرہ بھی تیرا، کوفہ بھی تیرا. اب اس کی چاندی ہو گئی کہ بصرہ بھی میرے پاس اور کوفہ بھی میرے پاس. یہاں 2 منٹ رہ گئے اور میری بات ختم ہو گئی. اب ابن زیاد جو ہے وہ ایک لشکر لے کے کوفہ کی طرف نکلا. جناب مسلم کوفہ میں بیٹھے ہیں اور لوگ بیعت کر چکے ہیں. ابن زیاد جب کوفہ سے باہر پہنچا ہے تو شام ہونے والی، سورج کے ڈھلنے کا انتظار کیا. اس نے اپنا لباس تبدیل کیا. اس نے سر پہ سیاہ امامہ رکھا جو ہاشمی رکھتے تھے، اور ہاشمیوں کے ہاں یہ تھی کہ امامے کے دونوں طرف سے جو کپڑے کا حصہ ہے اسے چھوڑتے تھے. اس نے ہاشمیوں کی طرح وہ کپڑے کے دونوں حصے اور دونوں کنارے چھوڑے. ایک سیاہ لباس لے تن کی، ایک عرب گھوڑے پہ ہاشمیوں کی رفتار کے ساتھ کوفے کی طرف چلا، اور اس سے پہلے لوگوں کو بھیج دیا کہ کوفے جا کے اعلان کرواؤ کہ حسین آئے. اب یہاں میں اس دور کو ایسا ابھاروں گا اور ایسا آپ کے ذہنوں میں نقشہ چھوڑوں گا کہ آپ کو اس دور میں کیا کیا نظر آئے گا اور کیا کیا دیکھا. جو ہی ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اعلان ہو گیا حسین آ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ واقعی سیاہ امامہ وہی ہاشمی لباس، چہرے پہ نقاب. اب کوفے کے لوگوں کی اکثریت نے حسین دیکھے ہوئے نہیں تھے. اب دوڑے حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا، چھتوں پہ گلیوں میں. اب یہاں ہوا ان کے پاس محبت امام تھی، معرفت امام نہیں. اگلا جملہ میں کہوں گا کہ مجھے تم کہو نا کہ اپنی 10 تقریریں توڑ، تم اس جملے میں توڑنے لگا. امام کی معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں. اعلیٰ حسین سے دیتا. امام کی معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں. معرفت ہی نہیں تھی، کھوکھلی محبت، زبانی محبت. ہم حسین کو چاہتے ہیں، ہم حسین سے پیار کریں گے، اور ابن زیاد کے گھوڑے کے آگے دوڑے حسین آگے حسین. اور جن کو معرفت تھی انہوں نے گھر کی کھڑکی کھولی. کون ہے؟ حسین. حسین نہیں. غلام نے کہا پورا کوفہ گلیوں میں آ گیا. اسے کہا حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا. حیدر کرار کا بیٹا ہے جس کا نانا مکے میں دل کی روشنی میں گیا. یہ ہے معرفت. یہاں پر ایک مزدور کا کردار ملتا ہے. اس نے چھت کے اوپر سے دیکھا، کنیزے کا آجا نیچے حسین نے. اس کا تو نے دیکھا ہے حسین کو؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. اس نے کہا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو پیچھے اکبر و عباس آ رہے ہو. ہاشمیوں کا نرگا ہوتا جو بزدل سپاہیوں کے ساتھ حسین. اب یہاں کوفہ میں کیا ہوا؟ یہاں پر لوگوں کے پاس محبت کا دعویٰ تھا، لیکن جب امام وقت نے مانگا انہوں نے رک گئے. اسی کردار کو اب لے لیا. امام سے مانگنا سب کچھ ہے، لیکن جب امام مانگے پھر اگر چہرہ پھر جائے تو سمجھ لینا مزاج کوفی. میں کربلا میں بیٹھتا ہوں بغیر خوف اور بغیر خطرے کے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ کون بندہ خوش ہو کے جائے گا، کون ناراض ہو کے جائے گا. اگر کسی نے علی، حسین اور اہل بیت کو صرف مشکل کشائی کے لیے مانا ہے نا تو نہیں مانے گا. اگر معرفت امام ہی نہیں ہے، اگر روح حسین ہی نہیں ہے، اگر فکر حسین ہی نہیں ہے، اگر استقلال ہی نہیں ہے، اگر عزم حسین ہی نہیں ہے، اگر قربانی دینے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا، اگر حسین پہ مر مٹنے کی طاقت ہی نہیں آئی تو صرف حسین اپنی مدد کے لیے مانگ رہا ہے. یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں. میں نے علم پہ جب بھی چراغ دیکھا ہے منت کا دیکھا ہے، محبت کا نہیں دیکھا. میں نے علم پہ جب بھی سیخوں کے ہار دیکھے، خواہشوں کے دیکھے. پچھلے سال آئے تھے، عباس نے بیٹا دیا تو اب
غازی تم سے سیب نہیں مانگ رہا، عباس تم سے چادر نہیں دے رہا، عباس کو کالے کپڑے کی ضرورت نہیں، عباس کو ہانی والا جذبہ چاہیے، مختار والا ارادہ چاہیے، قسم والی زبان چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب امام پکارے تو میدان خالی، جب گھروں میں ضرورت ہو تو وہ امام کی طرف رش ہے زائرین کا کربلا میں حسین کی زری پہ جا کے مولا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ میں نے آج تک کبھی کسی بندے کو جنازے پہ جا کے مانگتے نہیں دیکھا، بے شک یہ حاجات کا دروازہ ان سے نہیں مانگنا تو کن سے مانگنا ہے، لیکن انہیں صرف مشکل کشائی اور دعاؤں کے لیے نہ رکھو۔ ان کے ساتھ سب سے بڑی مظلومیت یہ رہی ہے، انہیں زمانے میں اپنی مشکل میں پکارا، انہوں نے لمحہ دیر نہیں کی، جب انہوں نے بلایا یہ موجودہ دور کی بات ہے۔ یہ پیام شادی میرے موسم ہے، میرے لیے قابل احترام، یہ گواہی دیں گے۔ میں کربلا میں تھا، یہ پچھلے جب یہ کووڈ جو تھا یہ عروج پہ تھا، زائرین جو تڑپ کے آتے ہیں نا، پتہ چلا تھا نا فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، تو میں نے بھاگتے ہوئے بندے بھی کربلا سے دیکھے، جلدی گھر چلیں، پھر پتہ نہیں کیا ہو، فلائٹ ملے نہ ملے، تو گھبرا جاتے ہیں۔ ہلکا سا بیمار بھی ہو تو میرے گھبراتے ہوئے لوگ دیکھے، بشری تقاضا ہے، گھبرا جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم جائیں گے مولا حسین سے جا کے یہ مانگ کے لے آئیں گے، اور پھر گھروں میں آ کے کہیں گے ہم یہ مانگ کے لے آئے۔ حسین سے حسین خدا اس وقت سے ہوشیار ہو جاؤ جب وقت کا امام آئے گا اور کوئی یہ کہہ کے اپنا چہرہ نہ پھیر لے کہ مولا بھی میری تیاری مکمل نہیں ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ان گلیوں میں پھرنا، یہاں 12واں سر سے امامہ اتار کے رو رہا ہے۔ اب بعض کا سفر لمحوں کا سفر تھا، میرا خیال کو جملہ سمجھ گیا تو یہی مصاحب ہو جائے گا۔ مولا عباس کا سفر لمحوں کا سفر تھا، اور اس کے بعد عباس نے کہا مولا نہیں اب زندگی لے لے، اب سفر اب نہیں دیکھا جا رہا، غازی سے چند لمحے نہیں دیکھا گیا، 12واں کتنے سالوں سے دیکھ رہا، رو رو کے کہتا تھے میرے کسر ظہور میں زمانے سے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ بس یہ پیغام ہے، میری ماں اپنی بچوں کی تربیت کرو تو حسین پہ مرنے کے لیے، اپنے اولاد کو پالو تو انہیں کہو تمہیں پال رہی ہے حسین پہ مرنے کے لیے۔ یہ زہرا کا غریب بیٹا ہے جس نے زخموں میں چور ہو کے آخری وقت میں تمہیں یاد کیا ہے۔ مرتے وقت بندے کسے یاد کرتے ہیں؟ جسے سب سے زیادہ پیار ہو۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی قریب کھڑی تھی اور تیرے امام کا قاتل کہہ رہا ہے کہ حسین کے لب ہلے، میں نے سمجھا بیٹیوں کی پناہ مانگے گا، بیٹوں کی قبریں مانگے گا، اس کا میں کان قریب کیا تو کہہ رہا تھا میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے مولا تیری قربت، مولا ہمیں معاف کر دینا، ہم سے رونے کا حق ادا نہیں ہو۔ ہمارے لیے سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے ہم اکبر سن کے زندہ جا رہے ہیں، ہم عباس کی قبر سے زندہ جا رہے ہیں۔ کل آخری رات ہے حسین، 10 محرم کا دن ہوگا، یہاں 10 دن میں زائرین کی زائرین سے دوستی ہو جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کی ماؤں بہنوں سے تعلقات بن جاتے ہیں۔ 10 محرم کا دن زائر دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے کب نکلنا ہے، کب واپس جانا ہے، تیری کس روز کی فلائٹ ہے۔
तूने घर का पहुंचना है। जब करबला छोड़ो तो एक बार हुसैन की कब्र की तरफ देख के कहना, मौला हम तो घर जा रहे हैं। मौला तेरी बेटियां वापस करने गई, तेरी बहनें वापस करने गई। मौला तेरी 4 साल की बेटी शाम के जंगलों में, तेरी बहनें शाम के जंगलों में रो रो के कह रही है, जल्दी आ मेरा मेहदी बेटा। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फरज। ज़हूर मांगो 12वीं का, ज़हूर मांगो मेरे शहंशाह का ज़हूर। मन्नतों से माना हुआ अली का बेटा अब्बास। मुझे सैयदजादे ने पीर अहमद शाह जी मुसाहिब से मोहब्बत करते हैं, ये मुझे रोजाना कहते हैं, याद पूरी पढ़ा करें, दर्द पूरा पड़े। जख्मी हाथों से अब्बास के कुर्ते सिए थे ज़हरा। ज़ैनब को करीब बुला के कहती थी, ज़ैनब ये मैंने अपने अब्बास का लिबास तैयार किया है। जब मेरा अब्बास कुर्ता पहने उसके हाथ चूम के कहना, अम्मा फातिमा सलाम कह रही थी। मौला अब्बास दुनिया में आए, इतना उठाया है बहनों ने अब्बास। अब्बास उतना बचपन में सेहर में नहीं जितना शहजादियों के बुरकों में पड़े। वक्त मुकर्रर थे बहनों के, इतनी देर तू उठाएगी, इतनी देर मैं उठाऊंगा। रानीज़ादा दिन अली की बेटियों के घर रहते, मेरा बादशाह अब्बास चलने के काबिल हुआ। बीबी उम्मुल बनीन शहर में बैठी थी, गाजी घर आए। बीबी देखती, गाजी जी अम्मा अब्बास कहाँ गए थे? अम्मा बहनों के घर में। बीबी देखे कहती, कौन सी बहन है? अम्मा आलिया बहन, अम्मा कलसूम बहन। उम्मुल बनीन ने अब्बास को बुलाया, अपने जानू पे बिठा के कहा, अब्बास जब तक तू छोटा था मैं चुप रही, अब्बास अब तू बड़ा हो गया है, मैं आज आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, वो तेरी बहनें नहीं है। अब्बास वो सैयदजादियां हैं, तो कनीज का बेटा है। अब्बास वो ज़हरा की बेटियां हैं, तो कनीज का बेटा है। इतना कहना था, अब्बास उठ के खड़ा हुआ, छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के कहा, अम्मा मैं उनकी कनीज का बेटा हूँ। कहा तू उनकी कनीज का बेटा है? कहता वो मुझे भाई अब्बास क्यों कहती है? कहता वो तो उनकी करीबी है। अब्बास आज के बाद उनके घर कब जाना तो भाइयों से पर्दा करती है, वो बापे से पर्दा करती है। 3 रातें अब्बास आलिया के घर में गया। बीबी ज़ैनब रो कहती, मेरा दिल घबरा रहा है, कोई मेरे अब्बास को बुलाए। अब्बास बीबी के घर आया, बीबी जमीन पे बैठी, आवाज गाजी लोग जी आकाज़ादे। बीबी कहती है, अब्बास मुझे बहन कह के सलाम कर। रो के कब, मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा हूँ। बीबी रो के कहती, अगर कनीज का बेटा इतनी देर मेरे घर क्यों आता रहा? मैं तो बापे से पर्दा करती हूँ, मैं तो भाइयों से पर्दा करती हूँ। गाजी ने सर आलिया के कदमों पर रखा, रोकर चुपाता रहा, वो माफ कर दे। आज के बाद गाजी तरह ये बैठी है मेरी बहनें और बेटियां, इनके सरों पे कुरान रख के पूछो, किसी बहन का भाई मुसीबत में हो, पिरामा शरीफ बाप बिस्तरे बीमारी पे हो, बेटी बहन का कोई बस ना चले, सीधी आलम में चली जाती है। लोग कहती, गाजी मेरा भाई मुसीबत में है, मेरा भाई बच्चा। मौला मेरा भाई तेरे सुपुर्द है, मौला मैंने अपना वीर तेरे सहारे पे छोड़ा है। और मेरी बहनों सर पे बात करके बताओ, तुम्हें अब्बास पे इतना मान है? अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान होगा? मातम को सर का जो अब्बास को लेकर गया, बड़े मान थे अली की बेटियों को,
عباس زندہ ہے، میرا عباس زندہ ہے۔ کربلا تک آتے ہوئے عالیہ تسلی میں رہی، شب اشور عالیہ تسلی میں رہی۔ مقتل کہتی ہے جب گئے نا عباس حسین سے اجازت لینے، مولا عباس نے اجازت مانگی، غریب کربلا کا جملہ مقتل میں آج بھی ہے۔ حسین کہتے عباس آپ میری فوج کے علمدار ہیں۔ سخی عباس رو کے کہتے وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شگرد مارے گئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ میں تمہیں سانس دلوا رہا ہوں کہ اگلا جملہ پہاڑ ہے مساعد صاحب، تم اپنے سینوں پہ کیسے برداشت کرو گے؟ حسین کی حالت 10 محرم اصل اشور سے پہلے کیا ہوئی تھی میں پڑھ نہیں سکتا، بس یہ دیکھنا نا غریب لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا تھا، جب برابر کے بھائی نے جب آ کے کہا اب مجھ سے جانے دے، حسین نے جھکی ہوئی کمر سے عباس کا ہاتھ پکڑا، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین ٹیلے کے پیچھے لے گئے، ٹیلے کے پیچھے جا کے ایک بار پاؤں سے سر تک غازی کی جوانی دیکھی، روک دے عباس ایک سوال کا جواب دے اور مقتل چلا جا۔ عباس روک دے پوچھ کے میرے بادشاہ کیا پوچھنا ہے؟ اب میں نہیں دیکھوں گا کون بندہ ہے جس کی آنکھ نم نہ ہو اور جس کا ہاتھ سر اور سینے پہ نہ آئے۔ حسین نے بے ساختہ عباس کے گلے میں باہیں ڈالی، روک دے مجھے اتنا بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں، اور میں تیرے سہارے پہ چلتا میری کی بیٹیاں بیٹھی۔ یا حسین غازی مجھے صرف اتنا بتا، عباس مجھے اتنا بتا، عباس میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، عباس میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ تڑپ گیا عباس، روکے کا مولا اجازت اسے روکے دے بعد پھر وعدہ کر تلوار نہیں چلائی۔ مولا غازی کہتے بادشاہ بغیر تلوار کے کیسے لڑوں گا؟ مولا کہتے سکینہ نے سفارش پانی کی ہے، تو نے صرف پانی لانا ہے، عباس تمہیں لڑنا ہے، عباس تلوار دے دے۔ عباس رو کے کہتے مولا تلوار دے، مولا تلوار دے، سپاہی کے پاس اسلام، میرا جگر پھٹ رہا ہے، میں کربلا میں بیٹھ کے جملہ کیسے پڑھوں؟ جب کہنا مولا تلوار دے، حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، روک دے اچھا تو لڑنا چاہتا ہے، تو شامیوں کوفیوں کو مارنا چاہتا ہے، یہ پکڑ تلوار، جتنا مارنا مار، جتنے قتل کرنے کر، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام حسین کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس زمین پہ گر گئے، روک کے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں بدلے تیری بیٹیاں لے لے۔ عباس جتنا عباس عباس بدلے زین اپنے دینے ہیں، اور کربلا میں بیٹھ کے عباس پڑھنے والوں اور غازی کے نوکروں اور عباس کی کنیزوں، عباس بدلے علی کی بیٹیوں نے دینے ہیں۔ سفارش کون آئی تھی؟ حسین کی بیٹی۔ آج بھی مجرب ترین عمل کربلا میں بیٹھ کے دینے لگا ہوں، کوئی ناممکن کام نہ ہو رہا ہو، بیٹیاں لے کے عدم عباس پہ چلی جانا۔ کربلا میں آئے ہو، اگر کوئی بیٹی ساتھ لے کے آیا ہے نا، تم نے اپنی سفارش کروانی ہو غازی کے حرم میں بیٹی لے جانا، بیٹی عباس کی شریف
सिफारिश बना के लाया हूं। गाजी बेटियां खाली नहीं भेजता, इसलिए कि आखिरी वक्त में हुसैन की सकीना अब्बास के हाथ पकड़ के आई थी, रो के करी बाबा मैं सिफारिश लेके आई। गाजी की सिफारिश का नाम है सकीना, अब्बास की जमानत का नाम है सकीना। मौला हुसैन की आवाज सकीना क्यों भेज रही है अब्बास? बाबा पानी चाहिए। और मेरी शहजादी किसके लिए? बाबा असगर के लिए। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या है? बाबा तेरा भाई है। सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। रोड खुद फैसला कर ले, ऐसे ना हो ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32 साल का बचे। बाबा सिर्फ मुझे नहीं चाहिए। मौला सदात के बच्चे हाथों में खुश्क कूजे भी है, बार बार कह रहे हैं सकीना तो कह जल्दी से अब्बास तेरे हुक्म नहीं डालेगा। मौला हुसैन की औलाद सकीना पहना चचा को मशकीजा, खुश्क मशकीजा उठाया हुसैन की बेटी ने। मैं जुमला आराम से पढ़ दूंगा, जैसे बर्दाश्त करो वैसे बर्दाश्त करके सुन लेना। अब्बास का जवान कद 4 साल की सैयदादी, जब बीबी ने मशकीजा यूं किया गाजी झुके, झुकते 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 अब्बास इतना झुके अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आ गए। हुसैन ने दूर से देखा, आवाज आई अब्बास तूने मेरी 4 साल की बेटी का जंगल में हया किया, मैं वादा करता हूं क़यामत तक तेरा हाथ अलमों पे बुलंद रहेगा। हाँ मेरा वफादार अब्बास, मैंने तो अभी अब्बास का जाना नहीं पढ़ा, और मातमी हाथ जोड़ रहे हो, मैंने तो अब्बास का जाना नहीं पढ़ा। अब्बास जीन पे आए, हुसैन टीले पे खड़े हुए। मैंने हर शहादत में पढ़ा है कि हर मक्तल में जवान के जाते हैं, अब्बास टीले पे होते थे, हुसैन टीले के। अब्बास मक्तल को देख के बताते थे कि मौला जवान वहां पहुंच गए, अब यहाँ है। अब अब्बास खुद जा रहे थे, हुसैन की आंखों का नूर अकबर की मौत खत्म कर गई। हुसैन रो के कहते सकीना मुझे जाता गाजी नजर नहीं आता, सकीना मेरा बेटा थोड़ी मेरी मदद कर, सकीना मुझे अकबर की मौत मार गई है, सकीना मुझे कासिम की मौत मार गई है, सकीना मुझे टीले पे खड़े होके चचा का जाना बताती रहे। अब तैयारी कर लेना जो करबला में मातम करने के लिए आए हो। 4 साल की मासूमा करबला के टीले पे खड़ी हुई बीवी की आवाज आई, मेरा चचा घोड़े की जीन पे आ गया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा या अब्बास। बीबी की आवाज आई, मेरा चचा फौजों के दरमियान चला गया। आवाज आई, मरहबा या अब्बास। मासूमा रो के करी, पापा मेरे चचा के खौफ से फौजों ने फुरात का किनारा छोड़ दिया। आवाज आई, मरहबा या अब्बास। बीबी करी, मेरे चचा ने फुरात कब्जे पे ले लिया। आवाज आई, मरहबा उम्मुल बनीन का बेटा। आवाज आई, मेरे चचा का घोड़ा दरिया में चला गया। आवाज आई, मरहबा मेरे पापे की तलवार का वारस। आवाज आई, मेरे चचा ने मशकीजा भर लिया। आवाज आई, मरहबा मेरी बहनों का वफादार। आवाज आई, मेरे चचा का घोड़ा दरिया से निकल आया। आवाज आई, मरहबा मेरे पापे की कमर का जोर। आवाज आई, मेरा चचा फौजों में आ गया। आवाज आई, मरहबा मेरा चार। सकीना रो के कहती, पापा मेरे चचा को फौजों ने घेर लिया है। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। हौसला हौसला, कोई मर ना जाए, कोई मर ना जाए।
حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجھے شہادت پڑھنے دینا، جب تک میں اشارہ نہ کروں اللہ لے کے آنا. ایک لمحے کے لیے بیٹھا ہے، ایک لمحے کے لیے بیٹھا ہے. اجروں کو ملا اللہ، اجروں کو ملا اللہ. بابا بٹھانا بٹھانا، جوان کو ہاتھ پکڑے بٹھا دینا، جو قریب ہے تو ہاتھ پکڑو. آواز آئی بابا، میرے چچا کا بایاں بازو گر گیا. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، اگلا جملہ برداشت کرنا. سکینہ کی آواز آئی بابا میرا چچا گھوڑے پہ نہیں. حسین تم کی ماں کے بال چاہیے. آواز آئی میرا غازی مار دیا، میرا سوال مار دیا. پڑھو شہادت، پڑھو حسین کا غازی کی لاش پہ جانا. ادھر معصوم کی آواز آئی میرا چچا گھوڑے پہ نہیں، کمر ٹوٹ گئی غریب کی. حسین سونیوں کے بعد چلا. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے بطول کی قسم میرے پاس میں ہوتا، اوے میرے شیعہ بھائیوں بہنوں بیٹیوں، میں اپنی سانس سے ختم کر لیتا. عباس کے جانے کے بعد حسین اتنا غریب ہو گیا، عباس کی لاش ڈھونڈ رہا تھا. کوئی تماچا مارتا، کوئی تازیہ مارتا، کوئی تیر مارتا. لاش لاش کے کہتے ہم نے تیرا غازی مار دیا، ہم نے تیرا عباس. حوصلہ 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 حوصلہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے بتائیے کہ لاش میں جانا پڑنے دینا. بیٹھو. ہائے عباس، ہائے جوانی، ہائے شباب، ہائے پردہ، ہائے جاندار، ہائے زینب کی غربات. بیٹھو 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 بیٹھو، مجھے غازی پڑھنے دینا. تمہیں غریب کربلا کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا. عباس کوئی مجبور نہ کرنا کہ میں مذاہب چھوڑوں، مجھے عباس کی شہادت پڑھنے دینا. میں وہ شہادت پڑھوں جو تمہیں ملک میں نہیں سنائی جاتی. میں تمہیں کربلا والے کو جواب بنا کے سنانے لگا ہوں. حسین عباس کی لاش سے پہنچے. کیا سنا تم نے ساری زندگی عباس کے بازو کٹے تھے. میں غلط پڑھوں، غازی مجھے معاف نہ کرے. مجھے عباس کی قسم مقتل کہتی ہے. ان بغیرتوں نے عباس کے پاؤں کاٹ دیے، انہوں نے عباس کے پاؤں کاٹ دیے، انہوں نے عباس کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم. اتنا کاٹا انہوں نے عباس کو، اتنے ٹکڑے کیے انہوں نے عباس کے. انہوں نے عباس کی لاش، انہوں نے غازی کی لاش، انہوں نے میرے مولا کی لاش ٹکڑوں میں بانٹ دی. ہر لاش پہ حسین ادھر گئے، ادھر گئے. لے لیا سانس. پڑھو جملہ. عباس کے گرنے کے بعد ان کمینوں کا خوف ختم ہو گیا تھا، ان کی جرت بڑھ گئی تھی. جب حسین مقتل میں عباس ڈھونڈ رہے تھے نا، جس کے قریب سے گزرتے وہ حسین کا ہاتھ میں وہ ہے تیرا غازی. کوئی کہتا وہ ہے تیرا غازی. حسین کوئی ٹکڑا وہاں سے. آخری ایک روایت سنو، آخری ایک روایت، آخری. میں 50 ہوگا تو نہ مجھ سے پڑھا جا رہا تو مجھ سے سنا جائے گا. ٹکڑے چنے کیسے، لاش میں گیا کیسے، آخری بات کیا ہوئی. بہن کو سلام کیا، میں ساتھ چھوڑ دیا. کربلا میں بیٹھے ہو، مجلس ختم ہو. آخری روایت، آخری روایت، آخری روایت، بطول کا واسطہ. آخری روایت. ابھی مجلس ختم ہو، مولا عباس کے حرم میں جانے.
गाजी के हरम में जाओ, मौला अब्बास के जरिए के दाएं जानत है बाबे उम्मल बनीन, हाजते पूरी करने वाला दरवाजा। पूछो मुझसे, मैं करबला में खड़ा हूं, ये दरवाजा बीबी उम्मल बनीन के नाम से मंसूब किया। जब पहली बार करबला आई थी ना, अब्बास की माँ, गाजी की माँ की कमर झुकी हुई थी, मेरी शहजादी हुसैन को रो रो के आंखों की बिनाई चली गई थी। लेके कौन आया था? पांचवा इमाम बाकर। साहिर बैठे हो मेरी माएं बहनें बेटियां, मैंने पूरे मुशाहे में तुम्हारी मिन्नत नहीं की, अब उम्मल बनीन को राजी कर देना, इसके बेटों को रो लेना, क्योंकि ये सारी जिंदगी बेटों को नहीं रोई, ये जब भी रोती थी हुसैन को रोती थी, ये बेटों को नहीं रो सकी थी। आज आई हो तो उम्मल बनीन की हसरत पूरी कर देना। मौला बाकर ने हाथ पकड़ा, जहां दरवाजा है ना वहां तक पहुंचे। बीबी देखे कहती, बाकिर कहां लेके जा रहा है? दादी, अब्बास मौला की कब्र ना, मुझे हुसैन की कब्र में लेके जा। मैं हुसैन को रोने आई हूं, मैं हुसैन की मां हूं, मैं अब्बास को रोने नहीं आई। इतना कहना था, या करबला के करीब की कब्र कांपी आवाज आई, अम्मा मैं कहता हूं एक बार अब्बास को रो